हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे हुकूमत का जो एक नया कदम उन्होंने लिया है कि जो वफाकी वजारतें हैं उनकी कारकर्दगी को जज करने के लिए उनकी जो दर्जा बंदी के लिए इक़दाम किए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से आज गुज़िश्ता एक साल में जो वफाकी वजारतें हैं जिन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, उनमें उन्होंने आज अवार्ड्स दिए। जो पहले 10 ऐसी वफाकी वजारतें थी, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मवासलात जो है उसका पहला नंबर रहा, मनसूबाबंदी का दूसरा, गुर्बत के खात्मे की जो वजारत है उसका तीसरा, तालीम चौथा और इंसानी हकूक जो हैं वो 5वें नंबर पर आई। इसके साथ साथ जो बाकी 5 टॉप 10 वजारतों में से थे उसमें सनत, नेशनल सिक्योरिटी, तजारत, दाखिला और फूड सिक्योरिटी भी शामिल हैं। इसके साथ साथ जो अवार्ड्स दिए गए वुज़रा को वो तो दिए गए, उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि इन डिपार्टमेंट्स में, इन मिनिस्ट्रीज़ में जो मुलाजमीन हैं उनको इजाफी अलाउंस भी दिया जाएगा। इस मौके पे वज़ीर आज़म साहब ने ऑब्वियसली जो सेरेमनी थी उसमें ख़िताब भी किया और कहा कि ये जो सज़ा और जज़ा का एक सिस्टम है या निज़ाम है जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, इससे कारकर्दगी बेहतर होगी। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ब्यूरोक्रेसी के पास अब नैब के डर वाली जो एक्सक्यूज है या बहाना है वो नहीं रहेगा। ये रुकावट जो है उन्होंने कहा दूर कर दी गई है। वज़ीर आज़म साहब के जो मामले ख़ुसूसी शहजाद अरबाब साहब हैं, उनके बकौल जो ये परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स हैं जो वज़ीर आज़म के साथ मिनिस्ट्री साइन करती हैं, उन्होंने कहा कि इसके साथ जो निज़ाम है इसको मज़ीद शफाफ बना दिया गया है। और वज़ीर आज़म साहब ने पहले दिन से ही इस प्रोजेक्ट की ओनरशिप ली थी। दूसरी तरफ बहुत बात हुई क्योंकि जो वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ऑब्वियसली टॉप 10 मिनिस्ट्रीज़ में उनकी मिनिस्ट्री नहीं थी, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो दर्जा बंदियां हैं ये वज़ीर आज़म हाउस को जो प्रोजेक्ट्स भिजवाए गए थे उनकी बेसिस पे हुई है। और उन्होंने कहा कि जो उनकी मिनिस्ट्री थी उसमें जो मंसूबे थे उनमें कोई रद्दो बदल की गई, इसलिए ज़्यादा प्रोग्रेस उन प्रोजेक्ट्स पे नहीं हुआ और वो टॉप 10 जो वजारतें हैं उनमें नहीं आई। क्या वाकई ये जो परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स हैं ये एक गेम चेंजर जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं वो साबित होंगी? वफाकी वजारतों की जो कारकर्दगी है वो सचमुच इनसे बेहतर होगी? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है तस्नीम अहमद साहब, साबिक सेक्रेटरी दाखिला हैं, और हमारे साथ मौजूद है अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह है पिलडैट। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। नूरानी साहब, ऑब्वियसली सर आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। आपने तो बहुत करीब से ना सिर्फ मिनिस्ट्रीज को देखा है, ब्यूरोक्रेसी की वर्किंग, हुकूमत जिस तरह काम करती है, सर आप किस तरह देख रहे हैं? क्या सचमुच ये जो परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स हैं, जिस तरह ये सारा प्रोजेक्ट को जो शेप दिया गया है, कि आपके ख्याल में इससे गवर्नेंस या जो मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस है उस पर बहुत फर्क पड़ सकता है? इन्होंने पीटीआई को भी क्लोजली देखा है। जी सर, बिल्कुल, उन्होंने पीटीआई को भी क्लोजली देखा है, बट आज हमने उनको पीटीआई की वजह से नहीं बुलाया। आज हमारा ख्याल था कि नूरानी साहब विल बी एन आइडियल गेस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस इन द ब्यूरोक्रेसी एंड गवर्नमेंट। जी सर। जी थैंक यू आरिफा। ये असल में ये है कि ये एक्सरसाइज लगती तो मुझे अच्छी है। हालांकि जब हम थे सेक्रेटरी तो तब भी वो शौकत साहब ने जो है प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने शुरू की थी, शौकत अजीज साहब ने, उस पर हमें वो टारगेट दिए जाते थे और प्राइम मिनिस्टर हाउस में हम जाके उनको बताया करते थे। मगर जाहिर है कि वो इस किस्म की पब्लिसिटी और इस किस्म की पब्लिक एक्नॉलेजमेंट या शेम नहीं था उस एक्सरसाइज में, और वो कुछ चंद क्वार्टर्स के बाद वो फिर फिजल आउट हो गई। ये जो एक्सरसाइज है इसमें असल में ब्यूरोक्रेसी को असेस करने का जो मेन मसला होता है वो ये है कि क्वांटिटेटिवली तो आसान है करना, कि आपने ये सड़क बनानी थी, आपने ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना था, आपने कहा जी कि हम ये कर देंगे 6 महीने में, तो उसमें उसको देखना कि आपने आधा किया या पूरा किया या पौना किया आसान होता है। मसला ये होता है कि जहाँ क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट की बात आती है
رولز کی فارمیشن ہے, کوئی سسٹمز ہیں, کوئی گورننس ہے, کوئی امپروومنٹ آف ایکسیس ہے, اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں جو کوانٹیفائی نہیں ہو سکتی. مسئلہ وہاں پر آتا ہے, اور صوبائی حکومتوں میں اس سے بھی زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے مرکز کے علاوہ. مرکز میں تو ایک پالیسی میکنگ ہے تو قدرے آسان ہے, مگر ہیونگ سیڈ دیٹ یہ انیشیٹو برا نہیں ہے ان دا سینس کہ منسٹریز جو ہیں وہ کم از کم ان کو جگایا گیا ہے اور ان کو ایکنالج یا ان کو ایک قسم کا جھنجھوڑا گیا ہے. اس میں ایک چیز جو مزیدار ہے کہ آپ دیکھیے ٹاپ 3 منسٹریز جو آئی ہیں وہ ساری کوانٹیٹیو میں ہے, مطلب پلاننگ میں پی ایس ڈی پی کی انوالومنٹ آ گئی, کمیونیکیشن میں سڑکوں کی تعمیر آ گئی, اس کے بعد وہ جو تیسری ہے وہ ڈاکٹر نشتر والی وہ بھی ہے کہ بھئی کتنے پیسے ڈسبرس کیے. تو اس میں کوانٹیٹیو چونکہ آسان ہے کوانٹیفائی کرنا اور اچیو کرنا, ویسے ہی ہے جیسے سی ایس ایس کے امتحان میں بچوں نے میتھمیٹکس لینا شروع کر دیا تو وہ 200 میں سے 190 نمبر آنے شروع ہو گئے, وہ سی ایس ایس کے آسانی ہو گئی. تو یہ ایک زمانے میں پتہ نہیں آج کل تھا کہ نہیں تھا. تو بٹ یعنی اس کی جو افادیت ہے وہ اس کا دیکھنے میں یہ ہوگا کہ اس کو سسٹین کیسے کیا جائے گا, اور اس کی جو ہے وہ یعنی اگلے دفعہ جو ہے وہ اتنا انتھوزیازملی, اتنا انتھوزیاسٹکلی اور اتنا جو ہے وہ طریقے سے کیا جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ منسٹروں کے نام آ رہے ہیں صرف تعریف اور افسوس میں, اصل میں تو سیکرٹری ہے جو کرتا ہے. اگین بیوروکریسی میں سمجھتا ہوں از بینگ اگنورڈ, اور وہ ایک بہت اہم ستون ہے. عمران خان کا یہی ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ شارٹ کمنگ رہی ہے کہ انہوں نے جینوئنلی بیوروکریسی کو انگیج نہیں کیا. اور نیب والا ایشو میں اس سے اگری نہیں کرتا کہ اس قسم کی سکیم سے نیب کا جو سر ویل کم بیک ٹو نیب. ذرا احمد صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لیں. احمد صاحب بڑی اہم بات کی تسنیم نورانی صاحب جو انہوں نے جو ذکر کیا کوانٹیٹیو کا, کیونکہ میں سوچ ہی رہی تھی کہ ون آف دی ایشوز جو آپ لوگوں کے ساتھ ہائی لائٹ کرنا ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ کہہ دینا کہ ایک منسٹری نے جو بھی پرفارمنس اگریمنٹ پرائم منسٹر ہاؤس سے جو بھی ان کا معاہدہ ہوا ہے سائن کیا ہے اس کو انہوں نے دیکھا ہے, پر یہ فیصلہ کیا حکومت ہی کرے گی کہ وہ کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جن کو مکمل کیا, جس کو آف کورس تسنیم نورانی صاحب نے کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو کے فرق پہ دیکھا, کہ کیا یہاں یہ سوال حکومت سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف ایک پروجیکٹ کو مکمل کرنا یا 4 پروجیکٹس کو مکمل کرنا یہ ایک اتنا اہم گول ہے کہ اسی کے اوپر ہم منسٹریز کو یا پرائم منسٹر صاحب بھی منسٹریز کو جج کریں؟ بہت شکریہ. دیکھیں میں ایک تو خیر ابھی تسنیم نورانی صاحب نے جو گفتگو کی تھی نا کہ وزیر کو زیادہ لائم لائٹ مل رہی ہے اور بیوروکریسی کو اگنور کیا جا رہا ہے, ممکن ہے ایسا ہو, لیکن آج میں اس تقریب میں موجود تھا جہاں پہ یہ ایوارڈ تقسیم کیے گئے, تو وہاں پہ تو بیوروکریسی کو بالکل برابر کی شراکت تھی. مثلا جب وہ اسٹیج جاتے تھے وزیر ایوارڈ ریسیو کر دے تو سیکرٹری ساتھ جاتے تھے, دونوں اکٹھے وزیر اعظم کے ایک سائڈ پہ ایک کھڑے ہوتے تھے, دوسری سائڈ پہ سیکرٹری کھڑے ہوتے تھے, اور پھر ان کو سرٹیفکیٹ دیتے تھے. دونوں ایک ہاتھ میں وہ پکڑتے تھے ایک ہاتھ میں وہ پکڑتے تھے. تو آج تو مجھے بیوروکریسی کی شراکت داری اس پورے نظام کے اندر بڑی بھرپور نظر آئی, اور وزیر اعظم نے بھی اس کو ایکنالج کیا اپنی تقریر کے اندر. اب یہ جو دوسری بات کوانٹیٹیو اور کوالیٹیٹیو والی ہے, یہ مجھے بھی ایک موقع ملا تھا, میں ان کی ایک پروگریس ریویو میٹنگ کے اندر گیا تھا, جو کوارٹرلی ایک پروگریس ریویو میٹنگز مستقل چلتی رہتی ہیں. تو وہاں پہ میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ شروع میں جو پائلٹ پروجیکٹ انہوں نے رن کیا تھا 2019-20 میں, اس کے اندر تو یہ ریئلائزیشن ان کو نہیں تھی, لیکن پھر اس کو بعد میں انہوں نے ماڈیفائی کیا, اور اب انہوں نے 30% آف دی انیشیٹیوز وہ کوالیٹیٹیو ہے, یعنی 30% آف دی اسکورنگ از کوالیٹیٹیو. یعنی وہ دیکھتے ہیں کہ جو انیشیٹیو کسی نے لکھا ہے کہ ہم یہ اسے کمپلیٹ کریں گے, یہ کتنا کمپلیکس ہے. کیونکہ اگر کسی نے ایک ایسا انیشیٹیو لکھ دیا, جیسے سڑک کی بات کر رہے تھے تسنیم نورانی صاحب, تو سڑک بنانا تو بہت ایک سمپل میکینیکل پروسیس ہے, آپ کر دیں گے اس میں کوانٹیفائی بھی ہو جائے گا. لیکن کئی لوگوں نے مثال کے طور سے ایوییشن منسٹری کی
پاس تھی کہ انہوں نے ایئرپورٹس کی پرائیویٹائزیشن کی ایک پالیسی بنانی ہے. اب وہ بڑا کمپلیکس کام ہے, اس میں کئی شراکت دار ہیں, منسٹری آف ڈیفنس بھی ہے. تو اب انہوں نے 30% مارکس جو ہیں وہ کوالٹیٹیو سکورنگ کو دے دیے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایوالو ہوگی ود دی پیسج آف ٹائم. آلریڈی یہ پچھلے 2 سال میں بہت ایوالو ہوئی ہے, اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ اور گیم چینجنگ بھی ہو سکتی ہے. لیکن اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کتنی اس کی کنٹینیوٹی رہتی ہے, کتنی اس کی یہ سسٹین کر سکتے ہیں. حکومت جاتی ہے اور نئی حکومت آتی ہے تو وہ بہت اہتمام کے ساتھ پچھلی حکومت کے کیے ہوئے ہر کام کو ختم کر دیتی ہے. تو اگر یہ حکومت بدل جائے گی اور بالکل صحیح سر, تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تسنیم نورانی صاحب, سر بیکاز بہت آپ کا جو ایک پوائنٹ تھا اس کے اوپر احمد بلال صاحب نے جواب دیا. وڈ یو لائک ٹو سے سم تھنگ سر؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ جیسے احمد بلال صاحب نے کہا نا کہ بیوروکریسی کو ساتھ شامل رکھا تھا, وہ درست ہے, مگر میں نے پبلک ایکنالجمنٹ میں سیکرٹریز کا نام نہیں سنا. ایشو یہ ہے کہ ہال کے اندر تعریف جو ہے, کیا پرائم منسٹر صاحب سیکرٹریز کو جانتے ہیں؟ کیا پرائم منسٹر صاحب ان کو پہچانتے ہیں؟ جب تک آپ اپنی ٹیم کو پہچانیں گے نہیں, اگر آپ اپنی ٹیم صرف منسٹرز کو سمجھیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ سیکرٹریز موٹیویٹڈ ہوں گے. مجھے نہیں پتا کہ صورتحال کیا ہے, بلال صاحب کو بہتر پتا ہوگا, یہ آتے جاتے رہتے ہیں. تو مگر یہ ہے کہ سو دیرفور میرا پوائنٹ یہ ہے کہ موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو ٹیم کو ایک قسم کی اونرشپ اور ان کی افیلیشن, ایسوسیشن is a very important part of this whole exercise. اور دوسرا جو انہوں نے نیب کا ذکر کیا کہ جی نیب سے خوف نہیں ہوگا, اس سے مجھے اس اسکیم سے کوئی نیب کا تعلق نظر نہیں آیا, کیونکہ نیب جو اپنی کارروائی کرتی ہے وہ ایک it wasn't something directly related to this. مجھے وہ it was more to do with the bureaucracy and the performance اور جو شکایات رہی ہیں ماضی میں. بالکل بہرحال وہ یعنی وہ تو اس کا مطلب اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. بٹ ایز آئی سیڈ کہ انیشیٹو اچھا ہے, کم از کم نہ کچھ کرنے سے. پچھلے 3.5 سال سے ادھر سے کچھ ایسی خبر نہیں آ رہی تھی سوائے کہ جی وہ ریفارمز ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, بہت ہائی پاورڈ چیزیں چل رہی ہیں. کم از کم ایک پریگمیٹک پریکٹیکل چیز انیشیٹ کی گئی ہے. اور یہ جو اپوزیشن کی بھی جو تقریریں تھیں, یہ بھی مجھے بالکل وہ ایک قسم کا یعنی کچھ کہنے کی ضرورت باتیں کی گئی ہیں کہ آپ نے باقی 50 کو نہیں کیا, آپ نے فلاں منسٹری کو نہیں کیا, منسٹری آف فارن افیئرس کدھر گئی اگر آپ کی پالیسی. سو یہ میرا خیال ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک دیر اینی سگنیفیکنٹ امپیکٹ ان واٹ دے ہیو سیڈ. پریکٹیکلی اٹ از اے گڈ اسٹیپ ان دا سینس کہ بھائی پریکٹیکلی کچھ اسٹارٹ تو ہوا. اب سسٹین کیسے کرتے ہیں؟ احمد صاحب if I can just draw you into the question, احمد صاحب پر یہ جو سسٹینیبلٹی کی سر آپ نے بات کی بہت اہم ہے, کیونکہ جیسے نورانی صاحب نے بھی کہا, شوکت عزیز صاحب نے بھی ماضی میں کوشش کی پر زیادہ وہ چل نہیں سکا. حکومت obviously پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو بھی اب تھوڑے دنوں میں الیکشن پہ جانا ہے. سر ایسے اقدامات جن کی آپ سب بھی تعریف کر رہے ہیں اور لگتا ہے کہ یہ اچھا ایک ایک سٹیپ ہے, ہاؤ کین وی انشور, کس طرح حکومتیں یہ کوشش کر سکتی ہیں کہ یہ سسٹینیبل ہوں اور یہ ایک حکومت کے جانے سے یہ ایفرٹ جو ہے یہ ختم نہ کر دیا جائے؟ دیکھیں یہ جو آج ایوارڈ کی سیریمنی ہوئی ہے نا, جس کے اندر ہر امپلائی کو جو ٹاپ 5 منسٹریز ہیں جن کے 90% پلس سکور ہیں, اس کے ہر امپلائی کو سب سے جونیئر لیول سے لے کے سب سے سینئر لیول پہ اس کو 3 سیلریز کا بونس ملے گا, اور جو 80 سے 90% کے درمیان ہیں ان کو 2 سیلریز کا بونس ملے گا. اس سے ایک بڑا انسینٹیو انسٹیٹیوٹ ہو جائے گا. ہوتا یہ ہے کہ جب ایسی کوئی چیز اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیتی ہے نا, جس میں لوگوں کا فائدہ شامل ہو جاتا ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ کچھ چیزیں اتنی پاپولیرٹی گین کر لیتی ہیں پھر اس کو تبدیل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, پولیٹیکلی انکریکٹ ہو جاتا ہے. مثال کے طور سے آپ کو معلوم ہے کہ مشرف صاحب نے خواتین کے لیے
सीटें रिजर्व की थी, जो कभी भी इतनी तादाद में नहीं हुई थी, 17%। अभी अगरचे 18th अमेंडमेंट में मुशर्रफ की हर चीज को तकरीबन चेंज कर दिया, और दूसरी बात यह कि 18 साल की उम्र को वोटिंग राइट दे दिया, पहले ये 18 से ज्यादा का था। तो ये दोनों चीजें इतनी पॉपुलर हो गई कि इसको 18वीं तरमीम के जरिए से डिक्टेटर्स की तमाम आसार को ख़त्म करने की कोशिश करते हुए ये नहीं तब्दील कर सके। तो अब ये चैलेंज ये है कि इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत अगले डेढ़ साल में इन चीज़ों को इतना इस्टेब्लिश और पॉपुलराइज कर दे कि अगले आने वाली हुकूमत के लिए इसको करना एक पॉलिटिकली नुकसानदेह चीज़ हो जाए। और दूसरी बात उन्होंने बहुत अच्छी की है, ये जो बोनसेस दिए हैं, इससे ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये एक सिलसिला इसको कंटिन्यू करने का इंसेंटिव पैदा हो गया। अगर इसको चेंज करेंगे तो ब्यूरोक्रेसी को नुकसान होगा, ब्यूरोक्रेसी को नहीं, नीचे जूनियर एम्प्लॉयज़ को भी नुकसान होगा और वो बुरा मनाएंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत शॉर्ट साइटेडनेस होती है। अभी अपोजिशन के तबसरे की बात कर रहे थे, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने इसको बिल्कुल स्टडी किया है कि ये क्या हो क्या रहा है। अगर वो उसको स्टडी करके कोई इन्फॉर्म, सर ये तो अहम नहीं है ना, उन्होंने तो सियासी बयानबाजी करनी थी। आई थिंक उनके जो आपको हमने क्लिप सुनाए, यू हैव टू सी देम इन दिस कॉन्टेक्स्ट। जी हाँ, बिल्कुल, ये इन्होंने कोई इन्फॉर्म्ड क्रिटिसिज्म नहीं किया और एक बिल्कुल चलती हुई बात कर दी है। लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत ही अहम काम है जो हो रहा है। बहुत कम सीरियस काम हो रहे हैं हमारे यहाँ, ये उनमें से एक काम है। और जितनी अरक्रेजी के साथ ब्यूरोक्रेसी बैठ के रिव्यू कर रही होती है प्रोग्रेस को, मैंने उसे खुद देखा है, मैं बहुत मुतासर हुआ हूँ। मेरे ख्याल में इसका क्रेडिट देना चाहिए इन सब लोगों को। बिल्कुल ठीक। नुरानी साहब, सर योर कंक्लूडिंग रिमार्क सर, और जरा यही जो रिफॉर्म की बात है वो थोड़ा सा जिक्र अहमद साहब ने भी किया था, उस पर भी रोशनी डालिएगा कि उसको किस तरह इसका हिस्सा बनाए, बिकॉज रिफॉर्म रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ आवर गवर्नेंस सिस्टम इज नाउ एसेंशियल। देखिए, इसमें एक मिनट है सर। एक चीज जो देखनी पड़ेगी कि ये फेडरल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के लेवल पे ये चीज हो रही है, जबकि जो अवाम जिसकी गवर्नेंस की बात कर रही है वो चूंकि फील्ड में बात कर रही है, 90% चीजें जो है सूबाई हुकूमत में होती हैं। तो ये इसको ट्रांसप्लांट करना इतना मतलब इतना आसान इस वास्ते नहीं है कि कल्चर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर डिफरेंट। तो कैसे वो करते हैं, इंपॉर्टेंट ये भी है। नंबर 2 कि इसका इम्पैक्ट जो है वो नीचे पब्लिक पे, जिसको हम गुड गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस कहते हैं, अल्टीमेटली तो जो नहीं द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज ईटिंग इट, कि भाई ये अगर लोगों को फायदा किस तरह होगा, अगर अच्छी मिनिस्ट्री का काम हो रहा है तो क्या लोगों को फायदा हो रहा है। कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री में ठेकेदारों को सर्वे है, या लेट से के प्लानिंग कमीशन की जो है, सो वो भी एक मेरा ख्याल है एंगल इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि ग्राउंड से फीडबैक का जो भी इनकी सोर्स आइडेंटिफाई करते हैं, पब्लिक है या यूजर्स हैं, उनको भी उनकी भी क्वांटिफिकेशन किसी तरह होनी चाहिए। पोर्टल इन्होंने बनाया है, मगर पोर्टल जो है वो उसकी अफादियत की इतनी मशहूरी सुनने में नहीं, कई केसेस हैं जिसमें फायदा हो रहा है। सो देयरफॉर इनिशिएटिव बड़ा अच्छा है, कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट ये भी है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो पब्लिक पे क्या होगा, गवर्नेंस पे क्या होगा, उसका तज्जिया और उसकी इवैल्यूएशन करना या उसको बिल्ड इन करना भी बड़ा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमान, उन्होंने हमसे गुफ्तगू की। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ताज़ा तरीन फैसला है, जिसमें उन्होंने जो अगले माह इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होने थे उनको रोकने का हुक्म दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो सीडीए की मजदूर एसोसिएशन है और इसके साथ साथ और भी जो दरख्वास्त गुजार थे, उनकी तरफ से जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनके इनेकाद को चैलेंज किया गया था। अदालत से ये सवाल उठाया गया
گیا کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے اس کی موجودگی میں آرڈیننس کے ذریعے اسلام آباد کے لیے ایک نیا بلدیاتی نظام کیوں لایا گیا ہے؟ میڈیا رپورٹس کے مطابق عدالت نے یہ بھی کہا کہ وفاقی حکومت کے پاس نومبر 2021 میں آرڈیننس جاری کرنے کی بجائے وہ جو اسمبلی ہے اس میں قانون پیش کرتی اور پارلیمنٹ سے پاس کرواتی۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عمر اعجاز گیلانی صاحب، وکیل ہیں، CDA آفیسرز ایسوسی ایشن۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ سر، جو آپ کی بھی پٹیشن تھی اور جو فیصلہ حکومت نے دیا، جو معاف کریے گا عدالت نے فیصلہ دیا ہے، وہ تو پارلیمنٹ اور آرڈیننس کے اس سے دیا ہے، کیا آپ کی بھی پٹیشن جو تھی وہ بھی اسی ایشو کو چیلنج کر رہی تھی کہ آپ کے اعتراضات مختلف تھے؟ جی، بنیادی طور پر میرے جو کلائنٹس ہیں CDA آفیسرز ایسوسی ایشن، ان کا اور تمام درخواست گزاروں کا اعتراض اسی معاملے پہ تھا کہ لوکل گورنمنٹ کا ایک پورا قانون پارلیمنٹ نے 2015 میں منظور کیا تھا، جس کے تحت الیکشنز ہوئے، اور وہ ایکٹ جو تھا اس کے تحت دوبارہ الیکشنز بھی کیے جا سکتے تھے۔ اگر حکومت اس میں کوئی ترمیم کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے رجوع کرے، اور پارلیمنٹ میں ظاہر ہے جب کوئی بل جاتا ہے، کوئی ترمیم حکومت تجویز کرتی ہے تو اس پہ اپوزیشن اور ڈیفرنٹ انٹرسٹ گروپس، ڈیفرنٹ اسٹیک ہولڈرز کو بھی کنسلٹ کیا جاتا ہے، اور ایک اوپن اور ٹرانسپیرنٹ مشاورتی عمل کے ذریعے سے ایک بہتر قانون سامنے آتا ہے۔ لیکن یہاں یوں ہوا کہ حکومت نے بند کمروں میں ایک بغیر کسی مشاورت کے ایک آرڈیننس راتوں رات نافذ کر دیا، اور اب یہ ایک عجیب بات ہے کہ ایک آرڈیننس جس کی اپنی عمر 4 مہینے ہے، اس آرڈیننس کا سہارا لے کے ایک الیکشنز کروائے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک ایسی حکومت، بلدیاتی حکومت سامنے آئے گی جس کا ٹینیور 4 سال کا ہے، which is an absurd thing، کیونکہ اگر 4 مہینے میں اس آرڈیننس کا یہ آرڈیننس خود لیپس کر جاتا ہے۔ سر، if I understand this correctly، آپ لوگوں کی پٹیشن اور جو عدالت کا فیصلہ ہے اس نے یہ نہ ان کا یہ ایمبٹ تھا، نہ انہوں نے کنسیڈر کیا کہ کیا یہ قانون بہتر ہے کہ نہیں، جی بالکل، کیا اس کا سسٹم بہتر ہے کہ نہیں، آپ لوگوں کو صرف اعتراض طریقے سے تھا؟ کیونکہ سر بندہ کہ یہ بھی تو لوگ کہہ سکتے، میرے جیسا انسان بھی یہ سوال پوچھے گا کہ جو نیا قانون ہے اس کے نیچے ایک ڈائریکٹلی الیکٹڈ میئر مل رہا ہے شہر کو، کیا یہ بہتر نہیں ہے پچھلے قانون سے جس میں ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ جو میئر صاحب ہیں وہ کس طرح الیکٹ ہوئے، کیا ہوئے، کیوں ہوئے؟ جی بالکل، یہ ممکن ہے کہ نئے قانون میں کچھ شکیں ایسی ہوں جو پہلے سے بہتر ہیں، لیکن یہ حکومت پر ہمارا آئین یہ ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ وہ قانون خود سے نہیں بدل سکتی، بلکہ وہ پارلیمنٹ سے رجوع کرے گی، اور پارلیمنٹ میں یہ بحث جو میرے اور آپ کے درمیان ابھی ہو رہی ہے، یہ بحث پارلیمنٹ میں ہوگی کہ یہ اس نئے قانون کی کون سی شکیں اچھی ہیں، کون سی بری ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا جو ہمارا بلدیاتی نظام ہے وہ اس میں بہتری کی گنجائش ہے، لیکن یہ جو بھی بہتری لائی جائے گی یہ تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے لائی جانی چاہیے، اور یہ ہمارے ہاں جو یہ تصور رائج ہو گیا، ہم نے آج عدالت میں جو ایویڈنس پیش کیا اس میں یہ بھی تھا کہ اس وقت یہ حکومت جو ہے اس نے پچھلے 3-3.5 سال میں 72 سے زائد آرڈیننسز نافذ کیے ہیں، جبکہ جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید قانون سازی کا بنیادی فورم جو ہے وہ کیبنٹ ہے یا پریزیڈنٹ کا دفتر ہے، حالانکہ قانون سازی کا بنیادی فورم تو پاکستان کا پارلیمنٹ ہے۔ آپ کے خیال میں کیا حکومت اب اس کو چیلنج کرے گی؟ آبویسلی یہ کیس چلتا رہا، وہاں ان کے بھی لائرز ہوں گے، تو کیا ان کے کوئی ایسے پلانز ہیں کہ وہ اس کو چیلنج کریں؟ بیکاز اب 1 مہینہ رہ گیا تھا، تیاری ہو گئی تھی الیکشنز کے حوالے سے۔ جی، حکومت نے آج عدالت نے ایک سٹے آرڈر جاری کیا جو کہ ایک عبوری حکم امتناعی ہے، اور عدالت نے بھی حکومت کو اسی ڈائریکشن میں اشارہ کیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی طویل المیعاد بہتری لائی جائے نظام میں تو آپ یہ آرڈیننس وڈرا کر کے پارلیمنٹ میں بل کی شکل میں پیش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ حکومت ایسا کر بھی دے۔ بٹ آپ کو لگا ان کی باتوں سے کہ کیا ان کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں چلے جائیں اور اس فیصلے کے خلاف ایک فیصلہ لے لیں؟ یہ تو آپ مطلب کہ آپ تو اس وقت عدالت کی وہ بتا رہے ہیں نا کہ انہوں نے کیا کہا ہے، بٹ حکومت کے لائرز کیا سوچ رہے تھے؟ کوئی آپ سے گفتگو ہوئی ہوگی؟ حکومت کے لائرز نے آج اس کو کوئی بہت ویہیمنٹلی کنٹیسٹ بھی نہیں وہ کر پائے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ ان کے پاس کوئی ایسا اسٹرانگ گراؤنڈ ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں۔ بہتر یہی ہوگا کہ وہ پارلیمنٹ سے رجوع کریں جو کہ قانون سازی کا اصل فورم ہے۔
بالکل. بٹ سر اس کی وجہ سے کیا آپ کے خیال میں الیکشنز ڈیلے ہو سکتے ہیں؟ الیکشنز ڈیلے یقیناً ہوں گے، کیونکہ اس شکل میں ایک آرڈیننس کی بنیاد پہ اور الیکشن ہو ہی نہیں سکتے. آپ خود ہی سوچیں کہ ایک آرڈیننس کی بنیاد پہ ایک ماہ بعد اگر ایک پوری نئی حکومت میئر اور اس کی کیبنٹ تشکیل پائے گی اور وہ آرڈیننس جب لیپس کر جائے گا تو وہ تمام ڈھانچہ دھڑام سے گر جائے گا. یہ ابسرڈ بات تھی حکومت کا یہ خیال کہ وہ ایک آرڈیننس کے بنیاد پر ایک پوری نئی حکومت کھڑی کر دے گی. بہت بہت شکریہ سر آپ نے ہم سے گفتگو کی. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے HEC کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا اور اس کا جو حکومت سے جاری تناؤ ہے. گزشتہ ماہ عدالت کی طرف سے ڈاکٹر طارق بنوری، جن کو حکومت نے ہٹایا تھا HEC سے، ان کو اپنے عہدے پہ بحال کر دیا عدالت نے. اس کے بعد چیئرمین HEC ڈاکٹر طارق بنوری جو تھے، ان کو حکومت نے جو ہے اپنے انتظامی جو اختیارات ہیں ان کو استعمال کرنے سے روک دیا ہے. HEC کے جو بورڈ آف گورنرز ہیں ان کی طرف سے آج ایک اعلامیہ سامنے آیا کہ بورڈ نے اکثریت کے ساتھ ایک قرارداد منظور کی ہے جس کے تحت ڈاکٹر بنوری جو ہیں وہ اپنے اختیارات جو ہیں وہ نہیں استعمال کر سکتے، کیونکہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو وہ منتقل کر دیے گئے ہیں. ڈاکٹر بنوری 2018 میں HEC کے لیے 4 سال کے لیے چیئرمین بنے تھے، مگر مارچ 2021 میں ہی انہیں حکومت نے ہٹا دیا اور ان کی جو مدت ملازمت تھی اس کو بھی کم کر کے 2 سال کر دیا گیا. گزشتہ ماہ ڈاکٹر بنوری جب ان کو ہٹایا گیا وہ اس فیصلے کے خلاف کورٹ چلے گئے اور وہاں سے ان کو بحال کیا گیا تھا. اس ایشو پہ بات آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاض الحق صاحب، نمائندہ ہیں ڈان نیوز کے اسلام آباد میں. ویلکم ٹو دی شو سر. سر یہ کیا ہوا، مطلب کہ کیا ڈاکٹر بنوری جو تھے، کوئی اب حکومت کو یہ خدشہ تھا، کوئی ڈر تھا کہ وہ کوئی ایسے بہت خوفناک قدم لے لیں گے کہ انہوں نے راتوں رات، جس کو ہم کہیں کہ یہ اعلامیہ جاری کیا اور ان کے سارے پاورز ان سے لے لیے؟ بالکل، یہ تقریباً رات 10 سے 11 بجے تک 2 دن پہلے یہ سارا سلسلہ چلتا رہا، اور رات 11 بجے تک ان کی کوشش تھی کہ 21 کمیشن کے ممبرز ہیں تو جتنے زیادہ ہو سکیں وہ ہمیں مل جائیں تاکہ بنوری صاحب کی جتنی پاورز ہیں ایڈمنسٹریٹو وہ ساری لے لی جائیں. فائنلی جو 14 لوگ تھے تو انہوں نے اس کی اپروول دے دی، اور اس کے بعد یعنی میجورٹی کا فیصلہ تھا. اور جو انیشیٹ کی گئی تھی یہ جو ساری ریزولوشن تھی منسٹری آف ایجوکیشن کی طرف سے، وہاں پہ جو ناہید دورانی ہے ان کی سیکرٹری، انہوں نے فلوٹ کی تھی، بیکاز وہ جو کمیشن ہے 21 ممبرز ان میں سے ایک ممبر ہیں. تو اس کے بعد ظاہر ہے ان کے سارے پاور جو ہیں وہ ایکٹنگ ED کو دے دی گئی ہیں، جو خود 2 دفعہ ایکسٹینشنز لے چکی ہیں. نہیں بٹ ایشو میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کیا ڈر تھا حکومت کو، کہ ان کو کیا تھا کہ ڈاکٹر بنوری کس قسم کے کوئی فیصلے کر لیں گے یا وہ پاورز ایکسرسائز کر لیں گے کہ ان کو یہ کرنے کی ضرورت محسوس؟ اصل میں اس میں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ لڑائی کن کے درمیان ہے. بظاہر یہ ایسا لگتا ہے کہ شاید حکومت اور HEC چیئرمین یا طارق بنوری کے ساتھ مسئلہ ہے، لیکن اس کے پیچھے کی کہانی جو اب ظاہر واضح بھی ہو چکی ہے وہ ڈاکٹر بنوری اور ڈاکٹر عطاء الرحمان جو HEC کے فاؤنڈر تھے، یہ ان کی ایک قسم کی لڑائی ہے. جی وہ جب ان کو ہٹایا گیا تھا تو وہ انہوں نے الزام لگایا تھا ڈاکٹر عطاء الرحمان پہ، بہت سنجیدہ قسم کے الزامات لگائے، اور انہوں نے الزامات لگائے تھے جس میں کافی تھے. مثال کے طور پر آج بھی ان کی ایڈیٹرز اور بیورو چیف سے ملاقات ہوئی بنوری صاحب کی HEC میں لنچ پر، تو انہوں نے بتایا، اور یہ ظاہر ہے آف دا ریکارڈ آن دا ریکارڈ اب تو کھل گئی ہے بات، تو یہ بتاتے رہے تمام صحافیوں کو اور دائیں بائیں دوسرے دوستوں کو بھی کہ جب پرائم منسٹر کی جو یونیورسٹی ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں بننی تھی تو اس کا ہم نے تقریباً کچھ کروڑ کا ہم نے بنا کے دیا، 25 کروڑ کا یا کچھ اس طرح جو PC1 تھا، تو مجھے ہٹا دیا گیا، اور اس کے بعد تقریباً 25 ارب روپے کا انہوں نے منظور کر لیا. ان کا اچھی سے اچھی جو یونیورسٹی ہے وہ 2 سے 3 یا 4 ارب روپے میں بن جاتی ہے. تو ایسا کیا ہے معاملہ کہ 25 ارب روپے بنائے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ معاملہ تھا. پھر اسی طرح کچھ انسٹیٹیوٹس تھے ان کو بہت زیادہ فنڈنگ جا رہی تھی، تو انہوں نے کہا ان کا آڈٹ اگر ہو جائے، جس میں حسین ابراہیم جمال انسٹیٹیوٹ جس کو عطاء الرحمان کو چیئر کرتے تھے بالکل، تو اقبال چودھری صاحب کے ساتھ، تو اس پہ اگین مسئلہ آیا. تو پھر گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پہ ان کو کنوے کر دیا کہ آپ یہ جو 3 انسٹیٹیوٹس ہیں نہ کریں.
ہیں, تو کیا آپ یہ کہنے کی کوشش کریں کہ ابھی بھی ڈاکٹر عطاء الرحمان کو خدشہ تھا کہ یہ اب واپس آ گئے ہیں تو پھر ان کی فنڈز روکی جائیں گی؟ جب وہ واپس آئے تو ایک جو سلیکشن کمیٹی بنائی گئی تھی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے لیے, جنہوں نے 3 سال سے تقریباً یہ عہدہ خالی ہے, تو اس کو فائنل کرنے کے لیے انہوں نے امیڈیٹلی جو ہی یہ ریسٹور ہوئے بنوری صاحب, تو انہوں نے بلایا باقاعدہ طور پہ اور 2-3-4 لوگوں کو انہوں نے اپنی طرف سے ڈالا, اور جو عطاء الرحمان صاحب کے من پسند لوگ تھے سلیکشن بورڈ میں وہ ہٹوا دیے, جس سے اگین ان کو خدشہ ظاہر ہوا کہ یار یہ تو بڑا خطرے کی بات ہے. انہوں نے جلد از جلد انٹرویو بھی کر لیے. خیر کراچی لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ چلا گیا. انہوں نے کہا کہ تب تک آپ فائنل کینڈیڈیٹ کا فیصلہ نہیں کر سکتے, چیئرمین ایچ ای سی کو کہا گیا یا ایچ ای سی کو, کہ جب تک یہ کورٹ فیصلہ نہیں کر دیتی. تو بڑی پیچیدہ سی صورتحال ہے کہ ان کو ڈر ہے کہ جو فیصلے 11 ماہ میں ڈاکٹر عطاء الرحمان نے کیے, جن میں وہ کمیشن کے ممبر بھی بن گئے, ریسرچ ہوگی, اسکالرشپس ہوگی, یونیورسٹیز کو فنڈنگ ہوگی, تو بنوری صاحب کا یہ خیال ہے کہ یہ جو فنڈنگ وغیرہ یہ سارا کچھ ہے یہ اپنے پسندیدہ اداروں کو مختلف جگہوں پہ جاتی ہے, اس کو روکنا ہوگا. تو بنوری صاحب کی یہ دشمنی ہے, لیکن عطاء الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, یہ بالکل اینٹی ایجوکیشنسٹ ہے, ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, ان کا نہ ریسرچ کا کوئی ایکسپیرینس ہے, یہ اداروں کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. تو دو لوگوں کی لڑائی بن گئی ہے. 2 لوگوں کی لڑائی تو بن گئی ہے, بٹ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عطاء الرحمان اس سے پہلے جتنے بھی ایچ ای سی کے چیئرمین تھے ان سب سے وہ خوش تھے, وہ اپنے جو بھی ان کے جو ایجنڈا ہے جیسے کہ ڈاکٹر بنوری کہہ رہے ہیں وہ پورے کروا لیتے تھے؟ اصل میں ایسا نہیں تھا. اس سے پہلے جتنے بھی چیئرمین تھے, مطلب جب یہ چلے گئے اس کے بعد ڈاکٹر لغاری صاحب آئے, پھر مختار صاحب آئے, اور اب یہ آ گئے, تو تب یہ تھا کہ یہ ان کو طاقت تب ملی جب پرائم منسٹر عمران خان آئے, تو انہوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جو ٹاسک فورس ہے اس کا چیئرمین ان کو بنا دیا. تو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے باقاعدہ بہت سے فنڈز, بہت سے پروجیکٹ, جس میں پی ایم کی یونیورسٹی والا معاملہ تھا, وہ ان کے ہاتھ میں آ گئے. تو وہاں سے ان کی ڈس ایگریمنٹ سٹارٹ ہو گیا, پی ایم کی یونیورسٹی سے لے کر بہت سے جو اداروں کے آڈٹ وغیرہ, تو وہاں سے ان کو طاقت ملی ہے. اس سے پہلے ظاہر ہے اتنے کھل کر سامنے نہیں آتے تھے, بڑا ریکویسٹ کر کے تو یہ چیزیں کام کرواتے تھے. جب یہ پی ایم کے قریب ہو گئے تو ظاہر ہے انہوں نے بہت سی چیزوں پہ ڈاکٹر بنوری کو آؤٹ پرفارم کرنا شروع کر دیا. آگے اب کیا ہوگا؟ کیا ڈاکٹر بنوری اس کو پھر چیلنج کریں گے سارے معاملے کو؟ ابھی اپنے جو وکلاء ہیں ان سے وہ مشورہ کر رہے ہیں کہ شاید اگر وہ اسلام آباد کورٹ جاتے ہیں, لیکن منڈے کو نیکسٹ جو آ رہا ہے اس پہ سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے, تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اسلام آباد کورٹ کی آنے والا جو ہے تو 14 تاریخ کو, اور جو نیکسٹ ہیئرنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس میں پتہ چل جائے گا کہ بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج اتنا ہی, ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.